नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी जो क्लास का आगाज़, लेसन का आगाज़ सूरा आल इमरान आयत नंबर 129 121 से हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ गदौतु मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वाह और ईद जब, गदौता आप सुबह सवेरे, मिन से, अहली का अपने घर, तुबव्विउ बिठाने लगे, अल मुमिनीना मोमिन यानी ज़्यादा मोमिन, मोमिनों की जमा, मक़ाइदा ठिकाने, लिल किताली किताल यानी जंग के लिए। वाह और अल्लाहु अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन है, जब आप सुबह के वक़्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों की मोर्चाबंदी कर रहे थे और अल्लाह ताला सुनने जानने वाला है। सबसे पहले हम कनेक्शन देखेंगे पिछले लेसन से, क्योंकि हमारा कल का यानी कि लास्ट डे का कल ऑफ था हमारा संडे। तो परसों का जो लेसन है, तो परसों जो है वो हमने आयत मुकम्मल की थी 120। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछला जो हमने लेसन पढ़ा उससे या पिछली आयत से इस आयत का टॉपिक कनेक्शन देखेंगे, रबत देखेंगे। कुफ़ार का मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना और उस पर खुश होने की पहली मिसाल ग़ज़वा उहद है, जिसका नक्शा पेश किया जा रहा है। बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अज़ीमुल शान फ़तह से नवाजा था। शिकस्त से बचने के लिए नज़्म व ज़ब्त, हौसला और तक़वा नहायत ज़रूरी है। मुसलमानों ने 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन बदर के मैदान में अहले मक्का को शिकस्त फ़ाश दी थी, जिसका बदला लेने के लिए मक्का वालों ने शवाल 3 हिजरी में मदीना पर यलगार कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई मनसूबाबंदी के लिए मुशावरत का एहतमाम किया, जिसमें आपका नुक्ता नज़र ये था कि मदीना से बाहर जाने की बजाय शहर में रहकर दिफा किया जाए। अब्दुल्ला बिन अबी और मुनाफिकीन ने इस बात की भरपूर तायीद की, लेकिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की अक्सरियत की राय ये थी कि मदीना से बाहर निकलकर जंग करना चाहिए। चनाचा जुमा अदा करने के बाद आपने मदीना से बाहर निकलने का फ़ैसला फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपकी 2 ज़िरहें पहनने में मुआवनत की, मदद की। जब आप जर्नेली शान के साथ घर से निकले तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपनी राय पर नज़रसानी करते हुए अर्ज़ की कि हमें आपकी राय के मुताबिक मदीने में ही दिफा करना चाहिए, लेकिन इरशाद हुआ कि नबी की शान और गैरत के मुनाफी है कि वह पुख्ता आज़म करने के बाद फ़ैसला कुन जंग किए बगैर जंगी लिबास उतार दे। इस तरह आप ओहद के करीब पहुँचे और हफ्ता की सुबह को मोर्चाबंदी का आगाज़ फरमाया। जो ही मोर्चा जन होने का आगाज़ हुआ तो अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर इस एहतजाज के साथ वापस हुआ कि हमारी राय का एहतराम नहीं किया गया। मुनाफिकीन के इस इक़दाम ने कुफ़ार के हौसले बढ़ाए, जबकि मुसलमानों में सरासीमगी फैली। यहाँ तक कि बनु सलमा और बनु हारसा के लोगों ने भी वापस जाने के लिए चहमगोइयाँ की। इन आयात में इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए इरशाद होता है कि मुसलमानों, वो वक्त याद करो जब अल्लाह का रसूल तुम्हारी सफ़बंदी कर रहा था और ऐन उस वक़्त तुम में से 2 ग्रोहों ने कम हिम्मती का मुज़ाहरा करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें साबित कदम रखा, क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ मोहब्बत रखता था, जिसकी वजह से वो ऐसा न कर सके। मोमिनों को चाहिए कि हालात अच्छे हों या बुरे, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते रहे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाया करते थे कि इस आयत में हमारी कमज़ोरी की निशानदही की गई है, जिसमें हमारी पस्ती का पहलू निकलता है, लेकिन बावजूद इस कमज़ोरी के हमारे लिए अल्लाह ताला का फरमान एजाज़ की हैसियत रखता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने वलीयुहुमा का इरशाद फरमाकर हमें अपनी मोहब्बत और दोस्ती का एजाज़ बख्शा है। सही बुखारी की एक रवायत है,
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب تم میں سے 2 جماعتیں ہمت ہارنے کا سوچ چکی تھی، کہتے ہیں ہم 2 جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، ہمارے جذبات کے برعکس یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ اس میں ہے کہ اللہ دونوں گروہوں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ اب اس آیت کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسائل جو ہیں وہ کون سے ہیں، کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ نمبر 1، مومنوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جہاد میں بزدلی دکھانا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو آدمی کی بگڑی حالت درست ہو جاتی ہے۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں قرآنی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، سورہ آل عمران آیت 68۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، سورہ الجاثیہ آیت 19۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، سورہ بقرہ آیت 257۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، سورہ یونس آیت 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ابھی پچھلے آیت میں نے ایک لفظ پڑھا ولیہما، اور یہ دونوں آیات جو ہیں اوپر تلے پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھنی تھی، لیکن میں نے ایک آیت پڑھی اور آگے اس کی تفسیر اس لیے پڑھی تاکہ جب میں دوبارہ اگلی آیت پڑھوں گی اور اس کا ٹرانسلیشن ہی پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ عید جب ہمت ارادہ کیا، طائفتانی 2 گروہ، منکم تم سے، ان کے تفشلا ہمت ہار دیں، وا اور اللہ ولیہما ان کا مددگار، وا اور اللہ اللہ پر، فلیتوکلی چاہیے بھروسہ کرے، المؤمنون مومن۔ جب تم میں سے 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے پچھلی آیت کی پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر پڑھی اور اس میں آپ لوگوں کو سمجھایا کہ جب 2 گروہ کون سے تھے جن کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہوا تھا، تو اس میں جو ہے وہ 2 گروہوں کا نام بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ 2 گروہ کون سے تھے۔ اس کے علاوہ ان 2 گروہوں نے پست ہمتی کا ارادہ کیا تھا، کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ جو اپنے تمام جو ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کے ذمے کر دیتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پر کرتے ہیں، تو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو سکھانا تھا، یہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھانا تھا، کیونکہ بذات خود رب کائنات جو ہے وہ اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ دکھایا گیا کہ منافقین کون ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2 گروہ ہیں ان کے درمیان جو پست ہمتی تھی وہ بھی بتائی کہ ان کے درمیان ان کا جو ہے وہ ان کی ہمت، ان کا ارادہ جو ہے وہ کمزور ہوا تھا۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ مومنوں سے، مسلمانوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور وہ بھروسہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسا گمان رب کائنات سے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ملے گا، ہمارا رب اس سے بڑھ کے ہمیں ملے گا۔ ایک مرتبہ اپنی دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور رب کو راضی کرنے کی ذمہ داریاں، رب کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگیاں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ذمہ داریاں اٹھا لیں تو دنیا کے تمام کام، دنیا کی تمام ذمہ داریاں، دنیا کی تمام پریشانیاں اللہ خود اپنے ذمے لے لے گا۔ ایک مرتبہ آپ یہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ معجزے ملیں گے، اس دور میں بھی جب کہ معجزے ہوتے نہیں ہیں، آپ خود یہ سامان پیدا کریں گے تو وہ کام جو رب کائنات آپ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آپ چلیں گے، اللہ آپ کے بھروسے کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دل سے محسوس کریں گے، روح سے محسوس کریں گے کہ معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
انتم اذلاتم فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ نصرکم مدد کر چکا تمہاری اللہ ببدر بدر میں، اور انتم جبکہ تم اذلتن کمزور، فاتقوا تو ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یقیناً جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ کریکشن دیکھتے ہیں اس کا پچھلی آیات سے کہ احد اور بدر کے حالات کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں جنگ احد اور جنگ بدر کے حالات کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ احد کی شکست کے عوامل کیا، کون سی چیزیں، کون سے عوامل تھے، کون سے کام تھے جو احد کی شکست کا باعث بنے، اور محرکات پر تبصرہ کرنے سے پہلے بدر کی کامیابی، اس وقت کے حالات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کی شکل میں نصرت و حمایت کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا غم ہلکا اور ان کا مورال بلند ہو سکے، ان کے حوصلے بلند ہو سکے۔ اے مسلمانوں، میدان بدر کی طرف دیکھو، جب تم کمزور اور تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے کفار کی نگاہوں میں حقیر اور کمزور سمجھے جا رہے تھے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے کفار کی نگاہوں میں حقیر اور کمزور سمجھے جا رہے تھے، ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی اس تھوڑی جماعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تاکہ تم اللہ سے ڈر کر اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں اترنے والے ہیں تو آپ مدینہ سے 313 صحابہ کو لے کر تقریباً 80 میل کا سفر طے کرتے ہوئے بدر میں کفار کے مد مقابل ہوئے۔ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے 1000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنائی، جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 9 میں کیا گیا ہے۔ لیکن جنگ کا میدان گرم ہونے سے پہلے کفار نے افواہ پھیلائی کہ قرز بن جابر بھاری کمک کے ساتھ ہماری مدد کے لیے پہنچنے والا ہے۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے مومنو، کیا تم کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 مخصوص نشان والے فرشتے نازل کرے؟ بلکہ اگر تم جرات و حوصلہ اور تقوی میں آگے بڑھو گے تو فوری طور پر ملائکہ کی کمک کو 5000 کر دیا جائے گا۔ ملائکہ کی باری نفری اس لیے اتاری جا رہی ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن اور تم خوش ہو جاؤ، جبکہ حقیقی مدد تو اللہ غالب حکمت والے کی ہی ہوا کرتی ہے۔ کفار کی تباہی کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا، لیکن جنگ میں افرادی قوت مجاہدین کے لیے خوشی، تقویت اور حوصلے کا باعث ہوا کرتی ہے، اس لیے فرشتوں کی تعداد کو بشارت کے طور پر بڑھا دیا گیا۔ اتنی بڑی حمایت کے باوجود اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ 5000 فرشتوں کی بجائے کائنات کے جن و بشر اور ملائکہ بھی تمہاری حمایت کے لیے آ جاتے تو وہ تمہیں فتح نہیں دلوا سکتے تھے، کیونکہ نصرت و حمایت، فتح و شکست کی طاقت کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بدر میں کفار کے 70 سرخیل زمین بوس ہوئے اور 70 کو گرفتار کیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ کفار کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اب اس آیت میں مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی شکر گزاری کا سبب ہے۔ نمبر 2، بدر میں اللہ تعالیٰ نے 3000 مخصوص ملائکہ کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ صابر اور متقی مجاہدین کی مدد سے اضافہ فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مدد کامیابی کی ضمانت اور دلوں کا سکون ہوتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اللہ کی مدد پہنچنے کے بعد کافر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اب اس کی قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ قرآن سے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، بدر میں اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کی مدد فرمائی، سورہ آل عمران آیت 123۔ نمبر 2، غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی، سورہ توبہ آیت 40۔ نمبر 3، ابرہا کے مقابلے میں بیت اللہ کا تحفظ فرمایا، سورہ فیل۔ پوری مکمل طور پر سورہ جو فیل ہے وہ ابرہا کے مقابلے میں بیت اللہ کا جو تحفظ ہے اسی بارے میں ہے۔ اور نمبر 4، بنی اسرائیل کے کمزوروں کی مدد فرمائی، سورہ القصص آیت 5۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 123۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 124۔ اِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اِذ جب، تقولو آپ کہنے لگے، للمؤمنین مومنوں کو،
کیا لن یکفیکم کافی نہیں تمہارے لیے، ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثاتی الافی 3000 سے، من سے، الملائکاتی فرشتے، منزلین اتارے ہوئے۔ اب یہاں پر جو میں نے پچھلی آیت میں آپ کے سامنے جو ہے تفسیر رکھی ہے وہ 2 آیات کی اکٹھی رکھی تاکہ آگے ٹرانسلیشن پڑھی جائے تو ہم جو ہے مزید بھی کچھ تھوڑا سا اور کور کر سکیں کہ جب تم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جب تم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تھوڑی جماعت کے حوصلے کیسے بلند کیے۔ ابھی ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، مسلمان ہی ہے، لگا لیں گلی میں گزار میں رہ رہا ہے، اس کی رہائش ہے، لڑکا ہے، جوان ہے یا جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اکیلا ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ گلی محلے والے ہی گھیر لیتے ہیں 4-5 لوگ مل کے۔ وہ اکیلا جب دیکھتا ہے نا کہ میں 4-5 لوگ ہیں، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا، وہ تھوڑا سوچتا ہے، ہچکچاتا بھی ہے، کوئی ہی ہے دل گردے والا یا ٹرینڈ بندہ جو 4-5 کے مقابلے میں آئے گا، جبکہ اس کے سامنے ایک ٹرینڈ شدہ جو گروپ ہے وہ کھڑا ہے۔ لیکن اسی بندے کو جو اکیلا کھڑا ہے، اسی انسان کو جو اکیلا کھڑا ہے، جب اس کے جان پہچان والے یا اس کے دوست اس کو آ کے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ شاباش ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرے ساتھ ان کے ساتھ 5 لوگ ہیں، میرے ساتھ بھی 4 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اور میرے سمیت جو ہے وہ 5 ہو گئے ہیں، بھلے وہ جو 4 اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ایک قدم بھی نہ اٹھائے، لیکن وہ اکیلا بندہ ان 5 لوگوں سے یا ایک گروپ سے لڑ جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو تو وہ 2 لوگوں سے بھی لڑتے ہوئے سوچے گا کہ میں ایک ہوں، میرے 2 ہاتھ ہیں، یہ 2 ہیں، ان کے 4 ہاتھ ہیں، ان کے تو ایک تھپڑ مجھے لگا، ایک نے مجھے پکڑ لیا، دوسرے نے مارنا شروع کر دیا، میں کیسے بچاؤں گا خود کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ تو میرے 4 بھائی ہیں، میرے 4 دوست ہیں، میرے 4 رشتہ دار کھڑے ہو گئے آ کے، ٹھیک ہے، میرے بھی جو ہیں وہ 8 ہاتھ ایکسٹرا ہو گئے ہیں، تو وہ اکیلا ہی جا گھستا ہے ان کی جو ہے وہ صف میں کہ بھئی میں تو ان کو جو ہے وہ ماروں گا، اب میں تو ان سے بدلہ لوں گا، انہوں نے مجھے مارا ہے یا انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے تو میں تو پورا بدلہ لوں گا، میں کون سا اکیلا ہوں، مجھے پیچھے والے سنبھال لیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی مومنوں کو تسلی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیسے کہ ملائکہ بھیجوں گا میں، آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے۔ یہ تو ابھی وقت آنا تھا جنگ کا اور پتہ چلنا تھا کہ ملائکہ اترے کہ نہیں اترے، اللہ نے اتارے کہ نہیں اتارے، لیکن سب سے پہلی بات جو جماعت تھی مسلمانوں کی ان کو تسلی ملی کہ ہمارے رب کائنات نے ہمیں تسلی دی ہے، ملائکہ آئیں گے، ان کے دل پر جو ہے وہ سکون اترا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو ہلاشیری ملی کہ بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری کمر میں کے بیک پہ تو ملائکہ کھڑے ہوں گے، وہ نازل آئے ہوں گے، وہ تو ان کو نظر ہی نہیں آنے، انہوں نے تو ہماری مدد کرنی ہے۔ یعنی ان کو شیر بنا دیا اس اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے وہ آفر نے، اللہ تعالیٰ کی اس تسلی نے ان کو شیر بنا دیا، اور جہاں ایک بندے نے جو ہے وہ 5 لوگوں کو سنبھالنا تھا نا، وہاں 7 لوگوں کو سنبھالا، 8 لوگوں کو ان کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا، ٹھیک ہے، اور گھس کے صفوں میں جو ہے جنگ جو ہے وہ کی بھی اور انجوائے بھی کی۔ تو اس لیے مومنوں کو تسلی جو ہے وہ دی گئی کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے۔ اور انسان جب اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتا ہے نا، انہوں نے بھی کیا تھا کہ ہمارے رب نے کہہ دیا ہمارے لیے فرشتے اتریں گے، ملائکہ اتریں گے، ان کا یقین تھا، ان کا بھروسہ تھا، اور اس یقین اور بھروسے کو رب نے توڑا نہیں، اتارے پھر۔ اسی طرح آپ بھی رب پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، ذاتی تجربہ ہے میری طبیعت خراب ہونا زیادہ ایسی والی کہ جس میں مجھے جو ہے وہ کسی میل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کسی میل کے پاس نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، مجھے گھر سے باہر نہ جانے دینا، ٹھیک ہے، مجھے شفا دے دینا، ادھر ہی دے دینا، میں میڈیسن تو لے رہی ہوں نا، لے لی میں نے میڈیسن، جو ڈاکٹروں نے دینی تھی میں نے ادھر ہی لے لی ہے، تو میرا وہ یقین اور وہ بھروسہ نا اللہ تعالیٰ تو مجھے دے سکتا ہے شفا، تو مجھے دے دے گا، تو گھر پہ بھی شفا دے سکتا ہے، تو قادر ہے ہر چیز پہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وقت جو ہے نا جو مقرر ہے شفا کا، اس وقت مقرر پہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 125، بلا تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وا اور تتقو پرہیزگاری کرو، وا اور یاتوکم اور تم پر آئے، من سے فوریہم فوراً، فوریہم فوراً، وہ فوریہم
فوراً یا وہ، حاضہ یہ، یمدد کو مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمستن 5 الافین ہزار، من سے ملائکاتی فرشتے، ملائکہ، مسومین نشان زدہ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، کیوں نہیں اگر تم صبر کرتے کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو وہ تمہارے پاس فوراً پہنچ جائیں گے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مدد 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ جیسے ہی دشمن کی صفوں سے اعلان ہوا کہ ایک تازہ ہیوی کمک جو ہے انہیں جوائن کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، فرشتے یعنی ملائکوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اعلان کر دیا کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، مجھ سے ڈرو یعنی کہ تقوی اختیار کرو، خشیت دل میں، تو وہ جو ملائکہ ہے، فرشتوں کی فوج ہے، وہ تو فوراً تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگوں کی جو مدد ہے 5000 نشان والے فرشتے، ان سے مدد کی جائے گی، ملائکہ ہوں گے، ملائکہ سے مدد ہوگی، تمہاری جو بیک ہے اس پر کیا ہوگا، ملائکہ کی فوج ہوگی جو تمہاری مدد کرے گی، تمہارا جو ہے وہ ساتھ دے گی، بھلے ان کی جو ہے وہ کمک بڑی ہیوی وزنی اور فریش آئے گی، لیکن فرشتہ تو ایک ہی ان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کہ 5000 نشان زدہ فرشتے، بالکل نہ سمجھنا کہ تعداد کم ہے، بلکہ تمہاری مدد ہم 5000 نشان والے فرشتوں سے کریں گے، یعنی کہ تعداد بھی بڑھا کر بتا دی تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ ملے، تسلی ملے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ جو ہے وہ بھروسہ کرے اور پرہیزگاری کرے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 126۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے گا، اور ماں نہیں، جعلہ کیا یہ، اللہ الا مگر، وہ صرف بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور اس لیے ولتطمئن اور اس لیے اطمینان ہو، قلوبکم تمہارے دل بھی، اس سوا، اور ماں نہیں، نصر مدد، اللہ مگر یا سوائے، من سے عندی پاس، اللہ کے، العزیز الحکیم حکمت والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ تو محض تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ دلی طور پر تسلی دینے کے لیے، ان کو جو ہے خوشی دینے کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کو اطمینان قلب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ تمہاری جو ہے وہ 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد ہوگی، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ سبب کی دنیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبب بناتا ہے، لیکن مسبب الاسباب رب کی ذات، مسبب الاسباب رب کی ذات ہے، اور انسانوں کو یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو سبب رب کائنات بناتا ہے۔ یعنی یہاں اس دنیا میں سبب کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ لائک اگر ہم نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے کھانا بنایا جاتا ہے، اور کھانا بنانے سے پہلے اس کھانے کی چیزیں کو بازار سے لایا جاتا ہے، اور بازار سے وہ چیزیں لانے کے لیے پیسے جو ہیں وہ جیب میں ہونے چاہیے، اور پیسے جیب میں ڈالنے کے لیے اس کو کمایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کمانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ گھر کا جو کفیل ہوتا ہے وہ باہر کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے لیے کام کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں وہ کام کرتا ہے مالک ہے، پھر وہاں جب وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو مالک سے وہ جو بھی اس کا اونر ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، بھلے وہ ڈیلی کے ہو، ہفتے بعد ہو، یا مہینے کی سیلری ہو۔ ٹھیک ہے، وہ کام جو ہے نا، اور وہ مالک جو ہے اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، جو اونر ہے کام کا، اللہ نے اس کو روزی روٹی کمانے کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنا دیا ہے، لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ کام دیا ہے اس کو، اور جو اونر ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیسہ دیا ہے نا کام کرنے کے لیے، کاروبار سیٹ اپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ بندہ جو ہے یا اس کا کاروبار جو ہے وہ کئی مزدور بندوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام بن سکے، روزی روٹی کا جو ہے وہ سبب بن سکے۔ تو یہ تو دنیا سبب کی ہے، تو یہاں پر کئی لوگوں کی اس کاروبار سے جڑنے کی جو ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کاروبار کو اور اس کاروبار کے اونر کو، کاروبار والے جو اونر ہے اس کو وسیلہ بنا دیا ہے، سبب بنا دیا ہے
کہ تیرے پاس یہ لوگ کام کریں گے اور تو انہیں سیلری دے گا، تنخواہ دے گا یا دہاڑی دے گا، تو اس کے گھر کا سسٹم چلے گا، یہ اپنے گھر میں راشن لے کے جائے گا، اس کے گھر والے اس راشن کو یوز کریں گے، اس سے روٹی بنائیں گے، کھانا بنائیں گے، پھر وہ کھائیں گے۔ دیکھیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اور وہ کہاں تک پہنچا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکون قلب، اطمینان قلب دینے کے لیے اعلان کیا تھا، تو محض خوشی تھی نا، خوشی دینی اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے ہر کام میں، ہر جگہ پہ، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے، ہر کام میں مصلحت ہے، ہر کام پر اس کی جو ہے وہ حکم چلتا ہے، ہر جگہ پر اس کا حکم چلتا ہے، غلبہ ہے اس کا، اور وہ حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن یہاں سبب کا ہونا ضروری ہے، تو وہ جنگ میں، وہاں پر غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایک سبب بنا دے وہی کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 127، لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَكُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً گروہ، من سے الَّذِينَ، وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم انہیں ذلیل کرے، فپس ینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو یہ جو اتنی آیات پڑھی ہیں ان کی میں نے ڈیٹیلڈ تفسیر آپ لوگوں کو ایک ہی آیت میں پڑھا دی، اور آگے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کیا، ایک دو منٹ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ساری تفسیر اکٹھی پڑھائی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ جائے، کچھ نیا بھی اور کچھ جو ہے وہ ڈیلیور ہو آپ لوگوں تک۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 127 تک کس آیت کو جو ہے وہ رکھا گیا، کس آیت میں نے سارا کروایا، آیت نمبر 123 میں نے ساری تفسیر پڑھا دی، 124 میں اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ تصدیق کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو حکم دیے ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے جو تفسیر ہے وہ رکھ دی ہے۔ آگے ٹرانسلیشن پڑھنے سے ہی ٹاپک سمجھ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت 1-2 منٹ کور کیا جا سکے، کچھ نیا بھی اس میں ایڈ ہو جائے۔ تو 125 ہم نے پڑھی، 126 ہم نے جو ہے پڑھی، اب 127 ہے، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ وہی ذکر آ رہا ہے غزوے کا کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، خوشخبری دی، مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے تسلی دی، قلب سکون عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ملائکہ کے ذریعے، تو تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں، یعنی اس بے جگری سے جس کا کہتے ہیں نہیں، پورے ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مسلمانوں کا لڑنا، ویسے ہی 313 مسلمانوں نے جو ہے مقابلہ کیا، جسے کہتے نہیں کہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ لڑے ہیں اور جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے کافروں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہا ہے کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، جو اللہ نے خوشخبری دی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے پھر یہ ہے کہ جب ملائکہ اتریں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دیا جائے گا یا انہیں ذلیل کر ڈالے، وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں گے، انہیں کامیابی نہیں ملے گی، جو مسلمانوں سے وہ خار کھاتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 127 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ہمارا آج کا لیسن بھی یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔